अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क की स्पेशल ट्रांसमिशन ईरान यूएस टॉक्स पर। और हम इस वक्त बैठे हैं जिना कन्वेंशन सेंटर में। आप देख रहे हैं पीछे तमाम दुनिया जहान के जर्नलिस्ट यहाँ आए हुए हैं, यहाँ मौजूद हैं। और ये बड़ी दिलचस्प तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया है सारा, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो इस्लामाबाद पर हैं, इन टॉक्स पर हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये पूरी दुनिया से मुंसलिक है। क्योंकि जो जंग शुरू की, जो तसल्लुत की अमेरिका ने जंग, अमेरिका और इजराइल ने जारियत की ईरान के खिलाफ, उसके नतीजे में जंग तो एक लिमिटेड एरिया में थी, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट हुआ इक्तिसादी वो दुनिया भर में, जिसके नतीजे में फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने तो बहरहाल पहले दिन से कोशिश की और इस पर बावर करवाया जो पार्टीज थी कि बातचीत ही होगी तो बात बनेगी, ये जंग से कुछ नहीं होगा। और एज थिंग्स गॉट वर्स, और जैसे जंग के मामलात गंभीर होते गए, हमने ये देखा कि फाइनली जो दोनों पार्टीज हैं, अमेरिका ने 40 दिन जंग लड़ के हर हरबा इस्तेमाल करके देखा कि जीत तो नहीं हुई, और ईरान बहरहाल फॉट बैक वैलियंटली, लेकिन कोई मुल्क नहीं चाहता कि जंग हो। तो बिल आखिर पाकिस्तान की जो काविशें रंग लाई, और इस हद तक हम कहेंगे कि रंग लाई कि आज बैठ के दोनों जो हैं वॉरिंग पार्टीज वो बात कर रही हैं इस्लामाबाद में। और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारे पास बड़ा एक जबरदस्त पैनल है। मैं यही कह रही थी, जो हमारे स्टीम पैनलिस्ट हैं और दोनों का ताल्लुक है डिप्लोमेसी से। एक हैं गुरु एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब। आपको मालूम है कितने बरसों इन्होंने पाकिस्तान के जो फेज हैं उनको डिप्लोमेटिक फ्रंटियर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्रिटिकल लाइन ऑफ डिफेंस, इन्होंने दुनिया में उस पाकिस्तान को डिफेंड करते रहे, और यूनाइटेड नेशंस में भी। और साथ हमारे फॉर्मर एम्बेसडर नायला चौहान साहब आए, उन्होंने भी बहुत मुकामात पर, बहुत जगहों पर पाकिस्तान को डिफेंड किया। ईरान के बारे में हाल ही आप वो वहां भी उन्होंने सर्व किया, और जो ये बातें करती रही ईरान के हवाले से, पाकिस्तान में बहुत लोगों ने बहुत उनसे हासिल किया। तो ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी रही है, पाकिस्तान का एक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो दहाइयों पे मुहित है। तो एक कलेक्टिव विजडम रहा है, चाहे चाहे आप शुरू करें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से, फिर आप सर जफरुल्लाह पर चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर चले जाएं, आगा शाही साहब को ले लें, रियाज खोखर साहब को ले लें, शहरियार खान साहब को ले लें, नजमुद्दीन साहब को ले लें, और रियाज मोहम्मद खान साहब, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और मुनीर अकरम साहब ऑब्वियसली वाज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, और फिर बाकी जैसे एम्बेसडर नायला वगैरह। तो ये आज जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान, जहां इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आवर्स ऑफ पाकिस्तान, ये ऐसे ही नहीं हुआ। यकीनी तौर पे इस वक्त जो हुकूमत है उसको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। लेट मी से कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, और उनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो मामलात सिक्योरिटी के मामलात थे और फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड, उन्होंने एक बड़े दबंग तरीके से और साथ सुलझे हुए तरीके से प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, ये 3 लोगों की जो टीम है, और भी कई लोग थे जिनका अभी नाम लेना मुनासिब नहीं, दे रियली वोव दिस एफर्ट पेनस्टेकिंगली। और जहां हम आके खड़े हुए हैं, आखिर बस ये बात करूंगी बिफोर गोइंग टू द पैनलिस्ट के हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल मामलात एक अटर सक्सेस हो गई, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जहां तक लेके भी आए मामलात को, पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ फैसिलिटेटर, मीडिएटर। पाकिस्तान ने कंटेंट, प्रोसेस, हर चीज में बहुत एक कलीदी किरदार अदा किया है। तो आपको फिर से वेलकम करते हैं मुनीर अकरम साहब, आपको भी, और नायला चौहान साहब आपको भी। मुनीर अकरम साहब, ओवर टू यू। जरा ये जो मामला जहां खड़े हैं उस पर जरा बताइए। जी नसीम, जैसे आपने कहा, ये एक बहुत अहम हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि हमने मुआहदा करवाया जिसके तहत जंग रुक गई। बहुत एक खौफनाक सिचुएशन में थे जब, जैसे आपको याद होगा,
ٹرمپ صاحب نے جو دھمکی دی تھی کہ سویلائزیشنل اریجر ہو جائے گا، اس کا بہت یعنی کہ خوفناک مطلب تھا. تو اس وقت ہم نے لاسٹ منٹ پہ جا کر جو پروپوزل دیا اور اپیل کی اور اس کے تحت دونوں پارٹیز مان گئے، وہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کے اوپر سب پارٹیز کا ٹرسٹ تھا اور ہم نے صحیح طریقے سے اس کو سیکوینس کیا. پر اس سے پہلے ہماری، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری کوششیں تو جاری رہی ہیں پہلے دن سے، اور جنگ ہونے سے پہلے بھی ہماری کوشش یہی رہی کہ یہ جنگ نہ ہو. پھر جنگ ہو گئی، اس کے بعد میں پھر ہم نے کوشش کی کہ ایسکلیشن نہ ہو. اب جو ہماری کامیابی جس کے اوپر شاید توجہ پوری نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے دوست ہیں خلیج کے ممالک، ان کو اس جنگ سے شامل ہونے سے ہم نے روکا ہے، اور وہ ہماری ٹرسٹ اتنی ہے کہ انہوں نے اس جنگ میں وہ شامل نہیں ہوئے ہیں، باوجود کیونکہ حملے وہاں بھی ہوئے ہیں، اڈے وہاں امریکن بیسز ہیں تو ان پہ بھی حملے ہوئے تھے، پر وہ ہم نے ایسکلیشن جو جغرافیکل سپریڈ تھا کانفلکٹ تھا اس کو روکا. پہلا تو یہ سکسیس تھا. دوسرا پھر یہ 11th آور پر جو امکان تھا کہ بہت بڑی ایسکلیشن ہونے والی ہے، جس کی دھمکیاں دی گئی تھیں، اس وقت پھر ہم نے یہ سیز فائر کا پروپوزل پہلے ہی ہم نے کیا تھا. 45 ڈیز کا سیز فائر کا پروپوزل دیا تھا، اس پہ خیر پورا معاہدہ نہیں ہوا تھا، پر لاسٹ منٹ پہ پھر ہم نے جو 2 ہفتے کی سیز فائر کی جو اپیل کی، اس کی رسپانس پازیٹیو آئی ہے دونوں طرف سے. اور یہ ابھی ایک موقع ہے کہ اس سیز فائر کو ہم کنسولیڈیٹ کریں اور جو یہ مذاکرات ہیں ان کو آگے بڑھائیں، ایک فریم ورک بنا کر، اور پھر ان مذاکرات کو آگے بڑھائیں اینڈ ٹرائی ٹو ریچ اے کمپریہنسو اگریمنٹ جس کے تحت اس پورے خطے میں ایک پیس اینڈ سیکیورٹی کا اور امن آ جائے. جی تو نائلہ، جو اس وقت ماحول ہے پورا جو سیاق و سباق اگر آپ لیں، if you look at the ground realities، تو ظاہر ہے یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ ناظرین بہت ہی سنبھل کے اس پروسیس پر حکومت جو ہے اس فوکس کیے ہوئے ہے. کوئی خبر نہیں باہر دی جا رہی، اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر پروسیس کو سکسیسفل ہونا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی خبریں جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر سکتی ہیں بالکل نہیں دی اور نہ دینی چاہیے تھی. لیکن یہ ہم ضرور اس پر بات کر سکتے ہیں کہ جو ایک سیاق و سباق ہے نائلہ، جس کانٹیکسٹ میں یہ ٹاکس ہو رہی ہیں، تو آپ کیا کہیں گی کہ جیسے منیر اکرم صاحب نے کہا کہ اب یہاں ہے امید ہے کہ یہ کسی پرماننس کی طرف چلے جائے جو سیز فائر تھا، تو لوکنگ ایٹ دا کانٹیکسٹ آپ کیا کہیں گی، کیا چانسز ہیں؟ ویل منیر صاحب ہمارے گرو ہیں، I have great respect for him. بات انہوں نے صحیح کہی ہے، لیکن اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ کافی پیچیدہ ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ ٹاکس شروع ہونے سے پہلے ایک دن پہلے اسرائیل نے لیبنان پہ اٹیک کر دیا، سدرن لیبنان پہ، اینڈ اٹ واز اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ٹو انٹیمیڈیٹ ایران. اور ان کو یہ امید تھی کہ ایران انٹیمیڈیٹ ہو کے نہیں آئے گا تو ایران پہ الزام لگ جائے گا کہ یہ صلح صفائی نہیں چاہتے، اور وہ جیسے اسے برانڈش کر رہے تھے ایز اے ٹیررسٹ، اور وہ اس کو سکسیسفلی کرتے. بٹ ایران نے بڑا تحمل اور بڑی میچورٹی کا اظہار ڈیمونسٹریشن کی ہے کہ دے کیم ٹو دا ٹیبل. آپ دیکھیے ایرانی ڈیلیگیشن اپنے فل سوئنگ میں آئی ہے. That means that they are willing to overlook the distractions that Israel is creating. On the other hand, آپ دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب بھی جو ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں جے ڈی وینس کو بھیجا ہے. پہلے سنا جا رہا تھا کہ صرف جو ہے وہ مسٹر کرشنر اور وٹکاف آئیں گے اور اس پہ ایران کو ریزرویشنز تھیں. تو جے ڈی وینس آئے ہیں, which is also a very positive message from the American side کہ they are serious about some kind of understanding between the two sides. I would not use the word agreement,
because it's rather premature. لیکن اگر آپ ان کے جو نکات 15 نکات دیکھیے، 10 نکات جو ایران نے بھیجے تھے اس پہ تو ایکسیپٹنس ہوئی تھی، تو یہ ٹاک کا سلسلہ چلا. لیکن اب جو ہے ایران کے جو کنسرنز ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سیز فائر نہیں چاہتے، وہ جنگ بندی چاہتے ہیں. بیکاز ان کو پچھلے سال جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی اس میں جو سیز فائر ہوا تھا اس سے یہ امید تھی کہ دس وڈ ہیو اینڈڈ. لیکن جب اب دوبارہ حملہ ہوا ہے تو وہ اس سے محتاط ہو گئے ہیں، وہ سیز فائر نہیں چاہتے، وہ جنگ بندی چاہتے ہیں. جبکہ اسرائیل جس میں ایپیٹائٹ نہیں ہے مار کھانے کی، 73 کے بعد اب تک اس کو اتنی پٹائی نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے. سو اب وہ ریکوپریٹ کرنے کے لیے دے نیڈ سم ٹائم. اینڈ آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ آلسو از ناٹ انٹرسٹڈ ان وارز، ہی از مور انٹو اکانومی اینڈ اکنامک ریلیشنز. آپ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ چائنا بھی جانا چاہ رہے ہیں. تو ہی از ریئلی چینجنگ دا ڈائنامکس آف امریکن پالیٹکس آلسو. تو اگر اس سیاق و سباق کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دیر آر پازیٹیو انڈیکیٹرز. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ the spoiler role is unpredictable. اور اس کو آپ اس وقت one would not like to indulge in any kind of قیاس آرائی، کیونکہ اس وقت ٹاک شروع ہو رہی ہیں and we don't need to give any ideas on that. لیکن it seems to me that this would be the basic platform to start talk, and perhaps they will need another session to really go into the tangibles. But it remains to be seen کہ اب ہو سکتا ہے کوئی ایسا مارکا ہو جائے کہ وہ ادھر ہی ساری باتیں سالو کر لیں. It's possible, but knowing how India is playing its cards and how Israel is playing its cards, the spoilers are really very dangerous. جی، اسپوائلرز آر ڈینجرس. میرا خیال ہے تو آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں جو منیر اکرم صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہی چانسز ہیں بٹ یو آر سیئنگ دا رسکس آر دیر. منیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ امریکہ نے پہلے بھی اس طرح کیا، 2 مرتبہ ایک نیگوسیشنز کو کافی آگے لے جا کے اٹیک کیا. کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ اس مرتبہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ 40 روز تک امریکہ نے جنگ کی جارحیت کی ایران کے خلاف؟ ان اے سینس امریکہ یوزڈ ایوری تھنگ دیٹ واز ایٹ اٹس ڈسپوزل ملیٹریلی. بیسز بھی استعمال کی، اسلحہ بھی استعمال کیا، بمباری بھی کی، ہر چیز کی، بچوں کو بھی مار دیا، سویلین ٹارگٹس پر بھی اٹیک کیا، اور اسرائیل واز ان ٹو ود اٹ. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ایران امریکہ میں سوال یہ ہے کہ کیا جو زائنسٹ لابی ہے کیا یہ پچھلے 2 سال میں کچھ کمزور نہیں پڑی اتنی کہ ٹرمپ بغیر ڈرے ہوئے اسرائیل کے ہاتھوں ٹوٹلی بلیک میل نہ ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ایپسٹین فائلز ہیں اس کے نتیجے میں وہ ذرا زیادہ بلیک میل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ 2 معاملات دیکھ کے آپ کیا کہیں گے کہ چانسز بہتر ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ پرماننس کی طرف جائے؟ جی میرے خیال میں چانسز ہیں، کیونکہ اب جیسے آپ نے کہا امریکہ نے پوری کوشش کی، رجیم چینج کی کوشش کی، اور ان کا خیال تھا کہ ہم ایران کو اتنی زور سے حملہ کیا ہے تو وہ کہاں نہ کہاں جا کے کیپیچولیٹ کر جائیں گے، سرنڈر کر جائیں گے. پر وہ نہیں ہوا. ایرانی حکومت سروائیو کی، رجیم چینج کوئی نہیں ہوئی ہے. ان کی میسائل کی قوت جو ڈسٹروائے کرنا چاہتے تھے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. اور اوپر سے ایران نے نہ صرف ان کے اڈوں پر حملہ کیا پر انہوں نے ہرمز کے اسٹریٹ کو بند کر دیا، اور اس کو بند کرنے سے اکنامک امپیکٹ جو امریکہ پر، پوری گلوبل اکانومی پر جو اور ان کے الائز پہ بہت اہم امپیکٹ ہو گیا اور ہونا تھا، اور بڑھتا جا رہا تھا دن بدن. تو اس لیے میرے خیال میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ مذاکرات ہم اس میں شامل ہوں اور کچھ اور طریقہ ڈھونڈیں
اس جنگ کو روکنے کے لیے، اور ایران کی کوئی باتیں جو ہیں وہ اس پہ ہم توجہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے خیال میں امکان تو موٹیویشن دونوں طرف کی ہے کہ ایک معاہدہ ہو جائے، جیسے ایران چاہتا ہے کہ پرماننٹ معاہدہ ہو جائے، پر پرماننٹ معاہدہ ایک دم سے تو نہیں ہوتا۔ مسئلے بہت ہیں، پہلے تو نیوکلیر مسئلہ تھا، اب بہت سارے دوسرے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں، ہرمز کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور جو ایران کی ڈیمانڈز ہیں ریپریشنز کی، ایکسیس ٹو فائنینشیل ریسورسز، ایشورنسز کہ یہ ریپیٹ نہیں ہوگا، یہ سب نئی چیزیں ٹیبل پہ آ گئی ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت یہ ہمارے لیے جو کامیابی یہ ہوگی کہ اگر ہم جو سیز فائر ہے اس کو کنسولیڈیٹ کر لیں، اس کو ایکسٹینڈ کروائیں، یعنی کہ 2 ہفتے کا نہیں، اس کو 50-60 دن ایکسٹینڈ کرائیں، جیسے پہلے بھی پرائم منسٹر کی جو پروپوزل تھی 45 ڈیز کی تھی، تو اب اس کو ایکسٹینڈ کروائیں، اور ایک فریم ورک یا پلیٹ فارم پہ کوئی اگریمنٹ ہو کہ یہ مذاکرات آگے کیسے جاری رہیں گے۔ ایک آئی تھنک دیٹ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ مذاکرات جاری رہیں، کیونکہ 2 دن میں پورے کمپریہنسو معاہدہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے پہلے یہ لیبنان کا مسئلہ، ہرمز کا مسئلہ، یہ 2 مسئلے ہیں جس کو ریزالو کرنا ہوگا یہاں، اور پھر سیز فائر کو کنسولیڈیٹ کر کے ایکسٹینڈ کر کے اور ایک فارمیٹ بنانا ہوگا جس کے تحت یہ مذاکرات آگے چلتے رہیں جب تک کہ یہ اگریمنٹ نہیں ہو۔ تو یہ میرے خیال میں کچھ آبجیکٹیوز مجھے نظر آتی ہیں کہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اسلام آباد میں۔ اچھا، انٹرسٹنگ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ یو آر پازیٹیو آن دیٹ آلسو۔ تو ہم ناظرین بریک لیتے ہیں، پھر واپس اپنے پینلسٹ کے پاس آئیں گے، پھر ہم ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ سے ذرا اس پر اور تفصیل میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اسپیشل ٹرانسمیشن سٹی نیوز نیٹ ورک کی۔ اس وقت ہم جنا کنونشن سینٹر سے، جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے گلوبل میڈیا کا، اس وقت جو کور کر رہا ہے ایران پاکستان ٹاکس، جو کہ آئی وڈ اگین سے فائنسٹ آور آف پاکستان، جو ہم نے ایک دنیا جو بالکل تباہی کے دہانے پہ تھی، اس میں بڑا ایک کلیدی رول ادا کر کے الحمدللہ کو ہم نے اس پوائنٹ پر لائیں جہاں نیگوسیشن شروع ہوئے۔ پہلے یہ مجھے بتائیے گا آپ کے جو اس وقت معاملات ہمارے سامنے ہیں، آپ کیا کہیں گی کہ منیر اکرم صاحب نے تفصیل میں بیان کیا کہ واٹ آر دا پاسبلٹیز۔ اگر آپ سے ہم یہ کہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی ساؤتھ لیبنان کی اور جو پرابلمز کریٹ ہوئے، لیکن وہ اپنی جگہ ہیں تو ان کو سلجھانے کا اس وقت موقع ہے، تو کیا یہ درست نہیں ہوگا کہنا کہ جو دونوں پارٹیز ہیں، بوتھ آف دیم وانٹ کہ معاملات سلجھائے جائیں، تو دیٹ ان اٹ سیلف ایک اس منطق کریٹ کرتا ہے کہ شاید بہتری کی طرف بات چلی جائے؟ جی نائلہ۔ جی منیر، if I may come back to you. جی منیر صاحب، آپ کو آواز آ رہی جی ہماری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے نسیم؟ اچھا جی، اچھا یہ بتائیے گا کہ بات ہو رہی ہے کہ جی میڈیٹر کی بات ہوئی کہ سوری ناٹ میڈیٹر بٹ گارنٹور کے کوئی گارنٹی دے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ بلٹ انٹو دس ہول کمپلیکس ایشو کے اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ ایک طرف ہے، ساؤتھ لیبنان کا ہے، ریپریشنز کا ہے، سینکشنز ختم کرنے کا ہے، تو اگر اس پروسیس میں دونوں داخل ہو جائیں تو بلٹ ان اس میں ہوگا ان اے سینس گارنٹی۔ جیسے اسٹریٹ آف ہرمز کو لے لیں، اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولتے ہیں کسی میکینزم کے تحت، اور جو کوئڈ پرو کو ہے امریکہ نے دینا ہے، اگر وہ رک جائے اس میں کچھ کرے، تو اسٹریٹ آف ہرمز تو اسینشلی کنٹرول ابھی بھی ایران ہی کے ہاتھ میں رہے گا نو میٹر واٹ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بار بار جو گارنٹور کی بات ہو رہی ہے، از اٹ دیٹ نیسسری اور ریئلسٹک؟ اس کی بجائے یہ اگر بات آگے بڑھے تو
اسی میں لگتا ہے کہ گارنٹی ہوگی دونوں کی؟ جی میرے خیال میں یہ گارنٹرز کا جو سوال اٹھایا ہے وہ ایران نے اٹھایا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو واقع ہوئے ہیں، 2 مرتبہ مذاکرات کے درمیان حملے ہوئے ہیں ان پر، تو اب انہوں نے میرے خیال میں یہ کہا کہ جی آگے واپس ہم کیا ایشورنسز ہے کہ آپ واپس نہیں کریں گے. تو یہ ایک مطلب تھا گارنٹرز کا. دوسرا مطلب جس پہ آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پورے معاہدے کو کون گارنٹی کرے گا. میرے خیال میں اس قسم کی گارنٹی یعنی بائیلیٹرلی کوئی گارنٹیز جو ہوں گی وہ تو بائیلیٹرلی ہو سکتی ہیں، ڈیکلریشنز ہو سکتی ہیں، پر جیسے پہلے کیا تھا JCPOA میں کہ انہوں نے جا کر سیکیورٹی کونسل سے بنوایا اور چیپٹر 7 کے تحت اگریمنٹ کو جو اگری کروایا، اور اس کی یعنی کہ آٹومیٹک انفورسمنٹ میکنزم بن گئی. اب اس میں صرف ایک لوپ ہول تھا، وہ لوپ ہول تھا جو سنیپ پیک کا، اور سنیپ پیک سینکشنز پھر جو یورپینز نے استعمال کیے ایران کے خلاف. تو میرے خیال میں اگر معاہدہ ہو جاتا ہے پورا، یعنی کہ سب چیزوں پر، نیوکلیئر پر، ریجنل سیکیورٹی پر، یہ معاہدہ پھر میرے خیال میں سلامتی کونسل سے منوانا پڑے گا، کیونکہ پھر روس، چین جو باقی پرماننٹ ممبرز ہیں ان کی بھی کمٹمنٹ آ جائے گی اور لیگل کمٹمنٹ آ جائے گی، اور میرے خیال میں اس وقت سنیپ بیک سینکشنز کو اوائڈ کرنا پڑے گا in order to not leave a loophole against ناظرین کے لیے ایکسپلین کر دیجیے گا پلیز، سنیپ بیک سینکشنز کا کیا مطلب ہوا؟ سنیپ بیک سینکشن یہ تھی کہ جب بھی کوئی چاہیے، اگر کوئی بھی پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ایران اپنی obbligations نہیں فلفل کر رہا ہے، تو جو سینکشنز اس کے اوپر جو لفٹ کیے گئے تھے JCPOA وہ واپس آ سکتے ہیں with the action of only one party. تو میرے خیال میں that was a loophole جو یہ ویسٹرن ممالکوں نے رکھا تھا، اس کو اوائڈ کرنا ہوگا. اگر فل ایشورنسز دینی ہیں ایران تو انسسٹ کرے گا اس وقت کہ فل ایشورنسز ہوں، تو میرے خیال میں لوپ ہولز ہم نے نہیں چھوڑنی ہوں گی. جو بھی معاہدہ ہوگا اس کو میرے خیال میں لیگلائز کرنے کے لیے سلامتی کونسل میں پیش کرنا ہوگا، اور پھر وہاں سے جو کمٹمنٹس آئیں گی وہ سب کی آ جائیں گی، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی کمٹمنٹس آ جائیں گی جو بھی معاہدہ ہوگا اس پر. جی اچھا نالا، یہ بتائیے گا کہ جو چائنا کا رول ہے اس وقت، جب اگر ہم بات کریں کہ کیا کیا ایسپیکٹس ہیں اس وقت اس نیگوسیشن میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آر پازیٹیوز، اور اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بات آگے بہتری کی طرف بڑھ سکتی ہے، تو ہم چائنا کا نام لیے بغیر تو نہیں رہ سکتے، کیونکہ چائنا جو ہم نے دیکھا کچھ سامنے نظر آیا اور کچھ نظر نہیں آیا، کہ چائنا نے بڑا مثبت رول ادا کیا ایران کو کنونس کرنے میں. چائنا ہیز بین رائٹ آؤٹ دیئر ود پاکستان سے کہ ڈی ایسکلیشن کرو، جنگ ختم کرو، بات کرو. تو اور چائنا نے ایران کے ساتھ بالکل کھڑا رہا ہے، یعنی ایون ڈپلومیٹکلی ایٹ دا UN سیکورٹی کونسل اینڈ سو آن. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا چائنا فیکٹر، نائلہ صاحبہ، وہ ایسا فیکٹر ہے کہ معاملات کو بہتری کی طرف لے جائے گا ایز وی لک ایٹ دا پروسیس جو اس وقت جاری ہے پاکستان میں؟ بہت شکریہ نسیم اس سوال کا. آپ دیکھیے کہ ان ٹاک سے پہلے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہمارے فارن منسٹر بھی ہیں وہ چین گئے تھے، اور وہاں سے 5 نکاتی ایک پروپوزل لائے تھے which was as I see it more of a conflict management rather than conflict resolution, because conflict resolution has to come from the warring parties, but the mediators were to facilitate کہ conflict manage ہو جائے، سیز فائر ہو جائے جیسے کہ ہوا ہے 10 دن کا، اور اس میں گفتگو ایسی ہو جو کہ مثبت وہ راہ پہ چلے.
Having said that, آپ دیکھیں کہ یو این میں بحرین نے ریزولوشن ٹیبل کی تھی آن اسٹیٹ آف ہارموز جو کہ چائنا اینڈ رشیا ہیڈ ویٹوڈ. ناؤ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ بحرین نے کیوں یہ کی تھی ٹیبل. بیسکلی اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ٹرمپ صاحب آئے تھے, گلف کا ٹرپ لگایا تھا انہوں نے, اور اس میں گلف کنٹریز کی وہ خوش کرنے کے لیے انہوں نے پرشین گلف کو عرب گلف کا نام دیا تھا, جس سے ایران بہت پریشان تھا. تو انہیں یہ لگا کہ ان کی سوورینٹی اوور دا ہارموز اسٹیٹس آف ہارموز ہیڈ بین چیلنجڈ. تو وہ اس لیے میرے خیال میں ہرمز کو انہوں نے اس وقت ایشو بنایا ہے تاکہ اس ایک ڈائلاگ ہو, اور ایران کی جو ہولڈ ہے آن اسٹیٹ آف ہرمز اور اس کا جو سوورینٹی ہے اوور ہارموز اسٹریٹ آف ہارموز وہ ریکگنائز کی جائے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں عمان جو ہے, کیونکہ گلف آف عمان سے جڑتا ہے, عمان از آلسو سپورٹو آف اٹ. یو اے ای جو ہے وہ بھی اسٹریٹ آف ہارموز میں اس کا وہ کونا لگتا ہے. سو دیٹ کوڈ آلسو بی اے پارٹنر, بٹ یو اے ای کا جو رول ہے اس پہ ایران از ناٹ ویری کمفرٹیبل. تو منیر اکرم صاحب نے جو فرمایا کہ یو این میں جائیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ آئدر یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیز اینی ریگارڈ فار دا یو این, کیونکہ آپ دیکھیں یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن تو بھرمار ہے اس کی کہ اسرائیل کو 1967 بارڈر کے واپس جانا چاہیے, اسرائیل کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. کوئی پرواہ نہیں کی نہ اسرائیل نے نہ امریکہ نے ان کو اس پہ پریشر کیا کہ آپ جو ہے پوری دنیا کی جو عوام ہیں ان کا یو این میں آواز ہے اور وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کو احترام کریں. انہوں نے فرونٹ کیا ہے. تو وہ یو این میں جانا, آئی ڈونٹ تھنک دا ایرانیئنز آر لوکنگ ایٹ اٹ نور آر دی امریکنز. This has to be outside the UN ambit because Mr. Trump doesn't really consider UN as a body جو کہ وہ اس کو کوئی رسپیکٹ دے. انہوں نے اپنی کنٹریبیوشنز ہی وہاں ختم کر دی ہوئی ہیں. 35 آف دا UN باڈیز سے وہ نکل بھی چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو حل ہوگا یہ اب اس کی ڈائنامکس اور ہوں گی. سو آپ کا یہ سوال کہ چین کا رول, کیونکہ چین جو ہے وہ اب جو اسٹیٹس اس کا جس پہ وہ پہنچ چکا ہے اس کی بھی اس میں ریکگنیشن ہوگی. وہ کبھی کانفلکٹ میں نہیں آنا چاہتے. چائنا کی کبھی پالیسی کنفرنٹیشنل نہیں ہوئی ایکسپٹ فار آن تائیوان, اور وہاں بھی وہ اپنی جو ہے وہ فلیٹس کو گھما دیتے ہیں آئیلینڈ کے گرد جسٹ ٹو شو کہ دے ہیو دا سوورینٹی دیئر, بٹ دے نیور انٹر انٹو ا کنفلکچوئل سچویشن. سو ہیئر ٹو China has a different strategy. They believe in economic thing rather than arms and that kind of interaction. So رہی بات امریکہ کی, اب امریکہ کو دیکھنا, اب امریکہ کے بھی اسٹریٹ آف ہارموز پہ اتنا زیادہ سٹیکس نہیں ہے, اور ٹرمپ صاحب نے تو خود کہا کہ جی بہت اچھا بند کر دو اسٹریٹ آف ہارموز کو, امریکی تیل بکے گا. So وہ تو اس حد تک ان کا جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ چلتی ہے. تو اس وقت جو ہے اٹس اے ویری فلوئڈ سچویشن آئی وڈ سے, اور یہ ان کی کروٹ بیٹھتا ہے میرے خیال میں اٹس پری میچور ٹو میک اینی اسیسمنٹس آن دیٹ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے چائنا کے رول کی, اور امبیسڈر نائلہ چوہان بات کر رہی تھی کہ ایکچولی جو پروسیس کو یہاں تک لانے میں تو سب کا رول تھا, لیکن نائلہ صاحب آپ کہہ رہی تھی کہ ایز فار ایز دا ایشوز آر کنسرن, فرمائیے گا. جی میں یہی عرض کر رہی تھی, تو بہت مثبت رول پلے کیا کی اہمیت دیتے ہیں. جی تو ابھی جو ٹاکس ہو رہی ہیں, جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے, اس میں میرا خیال ہے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز ہوں گی.
they will not be the traditional solutions. اور اس میں جو ہے چین کا رول بہت اہم ہے، لیکن وہ سامنے ہو کے نہیں ہوگا. آپ دیکھیں چائنیز فارن منسٹری نے بھی پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو دے ہیڈ کال فار جنگ بندی. ان کے جو اسپوکس پرسن ہے فارن منسٹری کے، انہوں نے اس پہ بہت کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دی اینڈ دے اسٹوڈ بائی اٹ. اور منیر اکرم صاحب کی بات صحیح ہے کہ پاکستان کا اس میں جو بڑا اہم رول تھا وہ یہ تھا کہ عرب کنٹریز کو اس میں انوالو ہونے سے انہوں نے پرسویٹ کیا کہ نہ ہو، نہیں تو یہ اٹ کوڈ بی ورلڈ وار 3. تو وہ نہیں شامل ہوئے. تو اب جو ہے صرف یہ دو پارٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جو اصلی پارٹی جو تخریب کار ہے وہ تو اس میں شامل نہیں ہے. So that is the factor that we need to take into account as far as Iran is concerned. Because of deficit, ایران جنگ بندی چاہتا ہے، سیز فائر نہیں چاہتا. ایران چاہتا ہے کہ نیوکلیئر جو ہے ان کا بیسک رائٹ. اور آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے جو 15 نکات ہیں ان میں سے میرے خیال ہے پوائنٹ 13 یا 14 میں ہے کہ وہ شہر کو بلڈ کرنے میں ہیلپ کریں گے. So there are contradictory messages that are coming from the United States of America کہ وہ اس کو بلڈ کرنے کو بھی تیار ہے. سو نیوکلیئر اگر ایشو نہیں ہے، پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ ساری ان کا یورینیم IAEA کو چلا جائے گا، وہ اسرائیل کا پروپوزل ہے. سو آئی تھنک جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا پروپوزل ہے یہ 15 نکات میں اور جو اسرائیل کے ہیں وہ اکٹھے ہو کے کافی پیچیدہ ہو گئے ہوئے ہیں. لیکن اگر ٹرمپ صاحب کا اسٹینڈ دیکھیں تو انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم ری بلڈنگ میں ہیلپ کریں گے اگر آپ جو ہے مطلب یہ جو موومنٹ آف آئل گیس ہے تھرو ہارموز اس کو ڈسٹرب نہ کریں، جو ایران نے نہیں کیا. ایکچولی یہ تو انشورنس کمپنیز ہیں جو ان بڑی ملٹی نیشنلز کی جو نہیں اسپانسر کر رہی تو وہ شپس آگے نہیں آ رہے. ایران نے فزیکلی تو نہیں کیا، لیکن جو پروپوزل کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا یس وی آر ہیپی ٹو فیسیلیٹیٹ دا موومنٹ ود دا سپورٹ آف IRGC. اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہا یس ود دا پریزنس آف دی امیریکنس. سو اب کس طرح سے ان ٹاکس میں ایک جوائنٹ مانیٹرنگ سسٹم بنائیں گے دیٹ ریمینز ٹو بی سین. جی میرا خیال ہے کہ as much as it is amusing it is also hopeful. تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ پوائنٹس ود گڈ ہیومر آپ نے ریز کیے، بٹ یہ پوائنٹس تو ہیں اور اسی میں منیر اکرم صاحب کہیں کہیں ہوپ بھی نظر آتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے ہارموز کو تو بند نہیں کیا، آپ آئیں اور میکینزم کے تحت. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو سوئچ ٹو سم تھنگ ایلس. منیر اکرم صاحب آپ کے کتنے دہائی آپ نے کام کیا اور یو لیڈ دا فارن آفس اینڈ یو لیڈ پاکستان ڈپلومیسی اور ملٹی لیٹرلزم کے تو مطلب یقینی طور پہ گرو آپ ہی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ تھوڑا سا آئی ووڈ لائک کہ آپ اپنا جو ایک ایکسپیرینشل وزڈم ہے اپنا سارا ذرا ناظرین کو بتائیں. آئی ووڈ لائک کہ آپ پاکستان جو ایک یہ اس کا فائنسٹ آور ہے ماشاءاللہ کہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ ہم یہاں جو ہماری کیپیسٹی ہے کیپیبلٹی ہے گلوبل لیول پہ ہم نے کس طریقے سے یہ ڈپلومیسی کو چلایا ہے. کچھ ہمیں بتائیے گا ان دا پاسٹ جس طرح سے واٹ پاکستان ہیز ڈن ویل. جی آئی تھنک آپ جانتی ہیں ہماری ایکٹیو ڈپلومیسی رہی ہے بہت ایکٹیو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل لیول. اور ہماری جو پوزیشنز جو اڈاپٹ کی گئی ہیں وہ ہر وقت وی ٹرائی ٹو بی الائنڈ وتھ دا UN چارٹر اینڈ انٹرنیشنل لا. اور اس واقعے میں بھی آپ دیکھیں تو ہماری پوزیشنز ہر وقت یہی رہی ہے کہ UN چارٹر کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے جو اسرائیل اور امریکہ کے حملے تھے ان کو بھی کنڈیم کیا، اور پھر جو جوابی حملے ہوئے وہ ایران کی طرف سے جو سویلین فیسلٹیز پہ خلیج میں اس کی بھی ہم نے سازش کی. تو دونوں طرف کے ہم نے یہی بتایا کہ جی ہم تو انٹرنیشنل اصول کے تحت پوزیشنز لیں گے
اور میرے خیال میں اس وجہ سے ایک انٹرنیشنل رسپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر، اور ایک ٹرسٹ ہے کہ ہم ہر وقت پوزیشنز لیں گے، اصول کے تحت لیں گے. تو اس وجہ سے ہم اچھے تعلقات ہم نے بنائے ہیں اور رکھ سکتے ہیں سب بڑی طاقتوں سے، اور جو خطے میں سب ملک ہیں، ایران ہے، خلیج کے ممالک ہیں، ان سب سے تعلقات ہم نے صحیح رکھے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم پوزیشنز جو لیں گے وہ اصولی پوزیشنز ہوں گی. تو یہ بیسس ہے میرے خیال میں، فاؤنڈیشن ہے. پھر ہماری جو سفارتکاری ہوئی ہے وہ بھی کافی ایکٹیو رہی ہے. جیسے نائلہ نے کہا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل ڈار صاحب، یہ سب بہت ایکٹیو رہے ہیں، لائنز آف کمیونیکیشنز اوپن رکھی ہیں. پر یہ تو سب یعنی کہ ظاہر ہے اور ایک تاریخ کا حصہ بن جائے. نے ابھی توجہ کرنی ہے کہ آگے ہم اس کو کس طرح سے کنسولیڈیٹ کریں، اور یہ مذاکرات ہیں، ان کو کس طرح سے ہم we should ensure the success of these talks. تو انشورنگ دا سکسیس، آپ جو امبیسڈر نائلہ چوہان کہہ رہی ہیں کہ آپ اسی پر کہیں گے کہ جو سکسیس ہے اس کا دار و مدار بس امریکہ اور ایران پر ہی ہے، یا پاکستان بھی کوئی اس میں رول ادا کر سکتا ہے؟ بیکاز انہوں نے تو جو نائلہ کہہ رہی ہیں بڑی کلیئرلی، اٹس پری دیز ٹاکس اینڈ پوسٹ دا ٹاکس. تو جو میں سمجھی ہوں وہ یہ کہ جو ٹاکس میں اب ہو رہا ہے وہ تو ایران اور امریکہ ہی کے درمیان ہے. کین پاکستان پلے اینی رول ان دس؟ دیکھیں، ڈیپینڈز. پہلی چیز تو فارمیٹ کیا ہوتا ہے. اگر ڈائریکٹ ٹاکس ہیں تو پھر آمنے سامنے وہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر ان کے درمیان ہی ہوگا ایکسچینجز، اور فلیکسیبلٹی کہاں ہے، کہاں میدا ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا ہے، تو ڈائریکٹ ٹاکس میں ہوگا. پر اگر ڈائریکٹ ٹاکس بھی ہوتی ہیں اور وہ پھنس جاتی ہیں، ڈائریکٹ ٹاکس ہی ہیں جی، دیز آر ڈائریکٹ ٹاکس. ہاں ڈائریکٹ ٹاکس پر اگر ڈائریکٹ ٹاکس بھی کچھ نقطوں پہ اگر پھنس جاتی ہیں تو پھر میڈیٹر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی سجیشنز دے کہ کس طرح سے پوزیشنز کو ریکنسائل کر سکتے ہیں. اس میں اگر انڈائریکٹ ٹاکس ہوتی ہیں تو پھر میڈیٹر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کا رول ہوتا ہے، انٹرپریٹیشن کا رول ہوتا ہے. ہم فیسیلیٹیٹ، جہاں چیزیں پھنس جاتی ہیں وہاں ہم مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریکنسائل کیسے ہوگا. اچھا جی، تو چلیے یہ تو کافی کلیئرٹی آ گئی پروسیس میں بھی، جو بھی ہیں اور جو آگے ہم ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال جب ہوگا، جب ہی ہوگا. ابھی تو انالیسس کی ہم بات کریں. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام آنے کا. ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویل کنٹینیو دی ٹرانسمیشن. اسٹے ود اس.